बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन इस वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। कुछ तो सब्जेक्ट मैटर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐसा है कंटेंट जो कि सूट करता है टू दी पोस्ट ऑफ DGISPR। मिसाल के तौर पे दहशत गर्दी पे बात करें, मकबूजा कश्मीर पे बात करें, अफ़गानिस्तान पे बात करें, भारत पे बात करें। उसमें जो भी हक़ाइक़ हैं और जो भी उनके होमवर्क है और जो भी उनकी कारकर्दगी है और जो भी पाकिस्तान आर्मी की परफॉर्मेंस है उस हवाले से उसको रिपोर्ट करना और उसके ऊपर बात करना सेंस बनाता है। इट मेक्स सेंस। और वो हिस्सा जो है वो कोई भी DGISPR या सिक्योरिटी फोर्सेस का रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा, मीडिया से बात कर रहा होगा, वो उसको कवर करेगा। लेकिन देयर इज़ a certain part of his press conference that is political in nature। और मुझे इससे पहले कि मैं इस सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जाऊं, और मैं चाहूँगा कि इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें, जो पहला हिस्सा मैंने जिक्र किया उसको भी कवर करें और दूसरे हिस्से को भी कवर करें। लेकिन मुझे याद आ गया कि सन 2000 की बात है, ज़माना तालिब इल्मी में हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास में बैठे हुए थे। प्रोफेसर मेहदी हसन क्लास पढ़ा रहे थे। प्रोफेसर मेहदी हसन डॉक्टर मुबशर हसन के सगे छोटे भाई थे। डॉक्टर मुबशर हसन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कैबिनेट में मिनिस्टर थे, और प्रोफेसर मेहदी हसन साहब भी मखसूस सियासी नज़रियात के मालिक थे। तो सवाल ये हो रहा था क्लास में कि बार बार पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा कर इक़्तिदार में क्यों आ जाती है। तो उसके ऊपर प्रोफेसर मेहदी हसन साहब का जवाब मुझे याद है, सन 2000 में जनरल मुशर्रफ का दौर था। उन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इज़ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री। यानी कि ये मुल्क में सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म सियासी जमात है। कोई भी और सियासी जमात इतनी मुनज़्ज़म नहीं है, उसके पास इतने वसाइल नहीं है जिनको वो बरूए कार ला कर बार बार इक़्तिदार में आ जाए। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके पास वसाइल की भरमार है, और उसके पास थिंक टैंक्स हैं, उसके पास इसीलिए एक हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी है, फिर उसकी चाहत भी है कि वो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करे। तो कपल्ड विद ऑल द रिसोर्सेज एंड थिंक टैंक्स एंड एवरीथिंग, दे मेक अप अ स्ट्रेटजी और वो इक़्तिदार में आ जाते हैं। और कोई सियासी जमात में इतना दम नहीं है। तो वो बात जो तब उन्होंने कही थी वो तब भी ठीक थी, उससे पहले भी दुरुस्त थी, आज भी दुरुस्त है, मैं समझता हूँ। अब हम आ जाते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। वो हिस्सा पहले जो कि कोई भी DGISPR मतलब कि फ़ौज का, किसी भी फ़ौज का कोई भी नुमाइंदा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो वो इन चीज़ों के बारे में बात करेगा, वो भी मैं कवर करूँगा। और फिर जो सियासी मामलात हैं उस पर भी बात करेंगे। अहमद शरीफ चौधरी DGISPR का रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि 5 साल के मुकाबले में इस साल सबसे ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के कई मंसूबों को कामयाबी से नाकाम बनाया। अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशंस में दहशतगर्दों से भारी तादाद में असला बरामद किया है। 2024 में दहशतगर्दों के कई बड़े नामों समेत 925 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया है। ऑपरेशंस में 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को मारा गया है। 2 खुदकुश बमबारों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 14 मतलूब दहशतगर्दों ने हथियार डाले हैं। 383 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश की है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशें की हैं। अच्छा, दहशतगर्दी वाला पार्ट इज़ फाइन, ऑफ कोर्स यू हैव टू टॉक अबाउट इट। फैक्ट्स फिगर्स आपने देने हैं बतौर DGISPR। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं। पाकिस्तान की तमाम तर कोशिश के बावजूद अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दी के ताने बाने अफ़गानिस्तान तक जाते हैं। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने में कोई कसर उठा ना रखेंगे। ये भी एक एनालिसिस है जो कि मेरे ख्याल में कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव का देना बनता है। इनका कहना था कि पाक फ़ौज भारत के किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म सितम दुनिया के सामने है। भारत मकबूजा कश्मीर में आलमी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हम कश्मीर के मसलूम अवाम के साथ खड़े हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने बताया कि भारत दीगर ममालिक में सिखों के कत्ल में भी मुलव्वस है। भारत में साजिश के तहत अक़लियतों की नस्ल कुशी की जा रही है। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि मकबूजा कश्मीर के मसलूम अवाम की कानूनी सफारती अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। ये भी ठीक है, मतलब कि DGISPR फ़ौज के तर्जुमान के तौर पे जो ख़ास मखसूस इन्फॉर्मेशन उनके पास आई एम श्योर होगी कि भारत किन किन कार्रवाइयों में कहाँ कहाँ मुलव्वस है।
تو اس کے اوپر وہ بریفنگ دے رہے ہیں. ان کا کہنا تھا دہشت گردی کے ناسور کے خلاف پوری قوم نے اداروں کے ساتھ مل کر لڑنا ہے کیونکہ محفوظ پاکستانی مضبوط پاکستان ہے. پاکستان میں دہشت گردی، بھتہ خوری اور سمگلنگ کا اربوں روپے کا اسپیکٹرم موجود ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان محفوظ ہوگا تو مضبوط ہوگا اور قوم اور فوج کو اکٹھے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور بھتہ خوری اور سمگلنگ کا اسپیکٹرم پاکستان میں اربوں روپے کا موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب اس کی نشاندہی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بھتہ خور ہیں کون جو لوگوں کو اٹھاتے ہیں، بھتہ مانگتے ہیں، اور سمگلرز بھی کون ہیں، یہ بھی کرنا بہت زیادہ ضروری. اچھا آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اس وقت ختم ہوگی جب انصاف، تعلیم، صحت اور گڈ گورننس ہوگی. یہ بات بھی درست ہے کہ اس وقت ختم ہوگی جب انصاف ہوگا. انصاف کیوں نہیں ہو رہا پاکستان میں؟ انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے حائل؟ اس کے اوپر اب ایک بحث ہو سکتی ہے، لیکن بات درست ہے یہ کہ انصاف، تعلیم، صحت اور گڈ گورننس ہوگی. دہشت گردی اس وقت ختم ہوگی جب دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ ختم ہوگا. ٹھیک ہے بات. پاکستان میں اربوں روپے کا غیر قانونی اسپیکٹرم ہے جس کا فیک نیوز بھی حصہ ہے. اچھا اب یہ جو پاکستان میں اربوں روپے کا غیر قانونی اسپیکٹرم ہے جس کی وہ بات کریں، اس کا فیک نیوز بھی حصہ ہے. یہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا بنتی ہے کہ کس قسم کی، کیونکہ وہ سیاسی طور پہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں ان کو بھی فیک نیوز کہتے ہیں، ڈیجیٹل دہشت گرد بھی کہتے ہیں، ڈیجیٹل سرحدوں کی بات بھی کرتے ہیں. تو یہ کون سے والی فیک نیوز کی بات کر رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز بھی حصہ ہے؟ یہ فیک نیوز اسپیکٹرم کو توڑنے کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہے. اشرافیہ بھی غیر قانونی اسپیکٹرم کے ساتھ کھڑی. کون سی اشرافیہ؟ پاکستان میں سب سے بڑی اشرافیہ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. پاکستان میں کوئی وزیر، کوئی سیاستدان، کوئی سفیر، کوئی مشیر، کوئی بیوروکریٹ، کوئی جج اتنی بڑی اشرافیہ نہیں ہے جتنی بڑی اشرافیہ پاکستان میں جنرلز ہیں. جنرل سب سے بڑی اشرافیہ، مطلب کہ پاکستان کی جو اشرافیہ اس کے جو ٹاپ نوچ لوگ ہیں جو اس کو لیڈ کرتے ہیں، جن کے ہاتھ میں تمام تر طاقت ہے، وہ جنرلز ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ کون سی اشرافیہ کا مطلب کہ اشرافیہ کا جب ذکر کریں گے تو اس کا مطلب عوام کیا سمجھے؟ یہاں پہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں. اشرافیہ بھی غیر قانونی اسپیکٹرم کے ساتھ کھڑی ہے تو کون سی اشرافیہ؟ اور اگر اشرافیہ غیر قانونی اسپیکٹرم کے ساتھ کھڑی ہے تو آپ کون ہیں؟ اور پھر کون سی اشرافیہ کی آپ بات کر رہے ہیں جبکہ سیکیورٹی ادارے اس غیر قانونی اسپیکٹرم کے خلاف کھڑے ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ 8 لاکھ سے زائد غیر قانونی مقیم افغانوں کو واپس بھجوایا جا چکا ہے. چلے ایک پالیسی آپ نے بنائی ہے، آپ نے کہا جی واپس بھجوانا ہے، آپ نے واپس بھجوا دیا. ملک کے ڈیجیٹل سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس کو کسی دن ڈیفائن کریں کہ واٹ یو مین بائی ڈیجیٹل باؤنڈریز. یہ ڈیجیٹل سرحدوں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ اس میں پی ٹی آئی کو بھی کبھی ڈال دیتے ہیں، ان کے وہ ڈیجیٹل واریئرز کو بھی ڈال دیتے ہیں. ابھی کس سینس میں ذکر کر رہے ہیں یہ نہیں، یا پھر دونوں کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی کلیئر نہیں ہو رہا. احساس محرومی کا جھوٹا مصنوعی بیانیہ بنایا جاتا ہے بلوچستان میں. اب یہ دیکھیں نا، یہ بات احساس محرومی کا جھوٹا مصنوعی بیانیہ بنایا جاتا ہے. اب یہ کتنی ایک سویپنگ قسم کی سٹیٹمنٹ دے دی ہے. یہ بات بلوچستان میں احساس محرومی کے جھوٹے بیانیے کا پردہ چاک ہو رہا ہے. یہ بات جو ہے یہ تو ایسی ہے جیسے سفید جھوٹ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ بلوچستان میں احساس محرومی نہیں ہے تو یہ سفید جھوٹ ہوگا کہ آپ کہہ دیں کہ بلوچستان میں سب ٹھیک ہے. کوئی ایسا بلوچستان میں 100 میں سے 70 بچہ سکولوں سے باہر ہے، 90% بلوچستان میں تھانے نہیں ہیں، لا اینڈ آرڈر وہاں پہ مسئلہ ہے، دہشت گرد وہاں پہ نہیں سنبھالے جاتے، علیحدگی پسند تحریکیں وہاں پر چل رہی ہیں، تعلیم کا وہاں پہ فقدان ہے، صحت کا وہاں پہ فقدان ہے، سوئی کے اپنے مسائل ہیں، گوادر میں اپنے مسائل ہیں، اتنا کچھ ہے بلوچستان میں پرابلمز وغیرہ. تو پھر آپ کہیں کہ وہاں پہ احساس محرومی کا بیانیہ ہی جھوٹا ہے تو یہ بہت بڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوگی میرے خیال سے. ان کا کہنا تھا 2 سال سے افغان عبوری حکومت کے ساتھ بات چیت اور رابطہ جاری ہے. ہم ان سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک برادر ملک ہیں. افغان حکومت کو باور کرایا جاتا ہے کہ فتنۃ الخوارج اور سہولت کاری کو روکیں. Now this is a policy statement must be ideally coming from the foreign minister of Pakistan. لیکن اگر مطلب کہ آرمڈ فورسز جو ہیں وہ ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کر رہی ہیں تو وہ بھی اس پہ روشنی ڈال رہی ہیں تو میرا خیال ہے میں اس پہ پھر بھی اعتراض نہیں اٹھاؤں گا. مطلب کہ میں بھی تو ریئلسٹک بات کروں نا، میں بالکل ابھی وہ تھیریٹیکل میں نہ چلا جاؤں.
تھریٹیکل طریقے سے چیزوں کو نہ کور کروں. تو ٹھیک ہے, واضح پالیسی عمل میں افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں, ڈیجیٹل سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے لیگل اور ٹیکنیکل ایکشن لیے جا رہے ہیں. چیزیں ملا دیتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے متعلق سوال ہوا. اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاک فوج کا ہر حکومت کے ساتھ سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے. جھوٹ ہے, یہ غلط بات ہے کہ آپ کا سرکاری اور پیشہ ورانہ کا مطلب پروفیشنل قسم کا تعلق ہوتا ہے. پاک فوج کا پاکستان میں آنے والی پچھلی جتنی بھی حکومتیں میں نے دیکھی ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کی تھی, نون لیگ کی تھی, پیپلز پارٹی کی تھی, اس سے پہلے ویسی فوج کی حکومت تھی, جنرل مشرف تھے, اس سے پہلے پھر 11 سالہ جمہوریت تھی, اس سے پہلے پھر جنرل ضیاء الحق تھے, اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو تھے, اس سے پہلے پھر جنرل ایوب خان تھے. تو ہمیشہ جو پاک فوج کا رشتہ ہے نا, وہ سرکاری اور پیشہ ورانہ سے زیادہ ماسٹرز کا ہے. وہ جنرل ایوب نے کتاب لکھی تھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز. وہ بہرحال اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ وہ کس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے, لیکن the army, the military establishment in Pakistan has always wanted to become the masters of the government, and the government is left to deal with the people of the country. اور گورنمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, گورنمنٹ کو اپنا مطلب کہ غلام بنا کر چلانے کا ایک جو خواہش ہے, اس سے یہ جو رشتہ ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے. اس تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں. اب اتنا مطلب کہ ایک چیز جو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں ہی نوکر ہیں بیچارے, اور پتلیاں ہیں, اور یہ آپ کے لیے ہی کام کر رہے ہیں, اور ان کو آپ ہی لے کر آئے ہیں. اب اس کو آپ کہیں کہ سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے, تو میرے خیال میں یہ بھی مناسب نہیں ہے. مطلب کہ وہ بات کرنی چاہیے جس پر لوگوں کو پتہ ہو کہ کوئی شاید اس میں تھوڑی بہت حقیقت ہو. یہ تو بالکل ہی سفید جھوٹ ہو جائے گا نا. تمام سیاسی جماعتیں اور لیڈرز قابل احترام ہیں, یہ بھی بالکل غلط ہو جائے گا کہ تمام نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ اس لیے وہ قابل احترام ہے. جو آپ کا نوکر ہے, جو آپ کو یس باس کرتا ہے, جو آپ کو سلوٹ مارتا ہے, جو آپ کی ساری باتیں مانتا ہے, جس کے منسٹرز آ کر بیٹھ کے جرنیلوں سے ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار ہیں, اور آپس میں ان کی مقابلے بازی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار ہمیں بلائیں اور ہمیں حکم دیں تاکہ اس سے ہم فیل ہوگا کہ زیادہ قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, وہ آپ کی گڈ بکس میں ہے. باقی کو تو پھر سبق سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر وہ جیسا بھی کوئی ہو, جتنا مرضی کوئی ہیرو ہو اور جتنا مرضی کوئی سیلیبریٹڈ پرسنالٹی ہو, اس کا یہی حشر ہوتا ہے جو عمران خان کا فی الحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو تمام سیاسی جماعتیں اور لیڈرز قابل احترام ہے. خوشائن ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر اپنے معاملات حل کریں, نہ کہ انتشاری انداز اپنایا جائے. یہ ان کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ کی طرف سے ہری جھنڈی نہیں آئے گی. آپ نے دی ہے تو یہ بیٹھ گئے ہیں پتلے. اگر آپ ان کو ہری جھنڈی نہ دیتے تو یہ بھی نہ بیٹھتے, اور یہ اپنے تئیں کچھ طے بھی نہیں کر سکتے. یہ آپ ہی نے طے کرنا ہے حضور, آپ ہی نے بتانا ہے کہ کس حد تک یہ جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے. جو آپ ان کو کہیں گے وہ یہ کہہ دیں گے. تو یہ بھی بات ایسے ہی ہے کہ جی جیسے آپ جو امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے. ان کا کہنا تھا ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت قابل احترام ہے. کسی سیاسی لیڈر کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. کسی سیاسی لیڈر میں میرے خیال میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کیا جائے. جو آپ مطلب کہ ایک پیرامیٹر سیاسی جماعتوں کے لیے رکھتے ہیں, اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی لاگو اگر کر دیں, جو کہ خود سے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ لاگو نہیں کرے گی, اپنے اوپر تو کوئی نہیں کرتا ہے, پاور کم نہیں کرتا ہے. یہ تو کوئی اگر آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی پاکستان میں ہوگی تو ہی پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ کسی سیاسی لیڈر کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے, اس کا سب سے زیادہ اطلاق پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر ہونے کی ضرورت ہے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں. اور اگر یہ ہو جائے تو پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے پیچھے مربوط سازش اور منصوبہ بندی تھی. یہ اب سارا سیاسی دوبارہ ایک بیانیہ آ رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے. اس منصوبہ بندی اور سازش میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. ملٹری ٹرائل میں ملزم کو قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں. لیگلی, فیکچولی
انکریکٹ غلط سٹیٹمنٹ ہے. فیض حمید کو حاصل بھی ہے, کوئی بھی افسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو جواب دینا پڑے گا. فیض حمید پہ میں بات نہیں کروں گا, یہ ان کا اپنا معاملہ ہے, یہ ان کا اپنا افسر تھا, اس کو آپ ملٹری ٹرائل کریں, اس کو جیسے مرضی ٹریٹ کریں, وہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فوج کا اپنا اندرونی معاملہ ہوگا. سویلینز کے اوپر لیگلی فیکچولی انکریکٹ غلط سٹیٹمنٹ ہے, فیض حمید کے اوپر ٹھیک ہے. نومبر 2024 میں بھی 9 مئی 2023 کا تسلسل دیکھا. پھر پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو 26 نومبر 2024 میں ہوا ہے. پاکستان میں وہ جو مظاہرین نکلے تھے, جو ظلم ستم ان کے ساتھ ہوا ہے, اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے, اور اس کو بھی 9 مئی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے, اور یہ پولیٹیکل وہ جو ہے مائلیج لینے کے لیے کیا جا رہا ہے. ایک اور سوال کے جواب میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں, عوام پاکستان کا مقدمہ ہے, دہشت گردی کے مسئلے پر مزید کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اب اس کو کلیئر کر لیں ذرا, یہ جو آپ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں نا بار بار, جب آپ دہشت گردی کہتے ہیں, لوگوں کا پہلے خیال, پہلی جتنی آپ نے باتیں کی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, کلدم, تحریک طالبان, پاکستان, افغان سرزمین اور دہشت گرد اور اتنے جہنم واصل کی, اور وہ سب کچھ, وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ دہشت گردی ہے جس کو آپ کر رہے ہیں. لیکن جب ایک سیاسی جماعت پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت رجسٹرڈ, مقبول, بڑا پاپولر لیڈر, ان کا مینڈیٹ ان کا چوری کیا, لیڈر کو ان کے پکڑ کے جیل میں ڈالا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, جھوٹے جعلی کیسز بنائے, دبانے کے لیے پریس کانفرنسز کنائی, پارٹی توڑی, تتر بتر کیا, لوگوں پہ ظلم و ستم کیا, اور ان کا جب رد عمل آتا ہے تو اس کو دہشت گردی نہیں آپ گن سکتے, وہ دہشت گردی نہیں ہے. دونوں کو مکس کرنا ہی مطلب کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیز ٹو بی ویری کلیئر, اینڈ آئی ایم شیور ہی انڈرسٹینڈس دیٹ. لیکن وہ جو پریس کانفرنس میں ان دونوں چیزوں کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگ اب اس سے بالتر ہو چکے ہیں, انہیں سمجھ آ چکی ہے ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ بار بار کہنے سے میرے خیال میں اپنا ہی جو قد ہے وہ کم ہوتا ہے عوام کی نظر میں. وہ جو افواج پاکستان کا نہیں, عوام کب, آپ کو پتہ ہے کہ عوام کہاں کھڑی ہے, کس کے ساتھ کھڑی ہے, کیا چاہتی ہے عوام. آئی تھنک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ جاننا بھی نہیں چاہتے, اور کیونکہ وہ انہیں پسند نہیں ہے جو عوام چاہتی ہے. تو وہ عوام پاکستان کا مقدمہ کہاں سے ہو گیا جناب اعلیٰ 9 میں؟ یہ تو عوام کا مقدمہ تو اس وقت یہ ہے کہ جی الیکشن چوری ہو گیا. عوام کا مقدمہ یہ ہے کہ انہیں روٹی, کپڑا چاہیے, تعلیم چاہیے, مکان چاہیے, انصاف چاہیے, انہیں ایک سٹیبل پاکستان چاہیے, انہیں بچوں کا مستقبل چاہیے. 9 مئی میں تو آپ نے الجھا دیا عوام کو, اس میں سے انہیں کچھ نہیں ملتا, نہ روٹی ملتی ہے نہ کباب. انہیں پتہ ہے کہ یہ سیاست ہے, یہ سیاست ہو رہی ہے, اور 9 مئی کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے, اور اداروں کو, یہ جوڈیشری کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ویپنائز کیا جا رہا ہے 9 مئی کے ذریعے سے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی. نومبر میں ہونے والے دھرنے میں فوج کے کردار اور ہونے والی اموات سے متعلق سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ 1 دسمبر کو وزارت داخلہ نے اس حوالے سے مفصل اعلامیہ جاری کیا تھا. اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ فوج کو پرتشدد ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے تعینات نہیں کیا گیا تھا, فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک محدود تھی. یہ تو پرانا خاصہ ہے آرمی کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو اس سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں تھا, وہ پرتشدد ہجوم سے, ہم نے تو صرف وہ ریڈ زون تک محدود تھا اور وہ ان کو کرنا تھا. چلیں, آپ کا اگر براہ راست آپ نے نہیں کیا نا, تو لوگ اب یہ بات سمجھتے ہیں کہ کروایا آپ نے کیونکہ آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. وہ جو ادھر کھڑے کیے ہوئے ایف سی کھڑی کی ہوئی ہے, یا پنجاب اسلام آباد پولیس کھڑی کی ہوئی ہے, ویسے تو رینجرز بھی وہاں پر تعینات تھی, اور وہ پاک فوج کا حصہ ہے رینجرز جو ہے, اور سیکیورٹی فورسز آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں, تو اس کو آپ اس سے علیحدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا علیحدہ. اور اگر آپ کر بھی سکتے ہیں تو یہ اب سب سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہنے پہ ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے پاکستان میں. یو کال دا شاٹس, یو ہیو دی اتھارٹی, دی الٹیمیٹ اتھارٹی ان پاکستان. تو آپ کے کہنے پہ ہوتا ہے, پھر آپ ڈال ان پہ دیتے ہیں تو نوکر اپنے اوپر لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. بٹ ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کہ پاکستان میں اصل میں کون کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک محدود تھی, جبکہ سیاسی قیادت کے مسلح گارڈ اور ہجوم میں شامل لوگوں کے پاس آتشی اسلحہ تھا. اب آپ کو پھر کیسے پتہ ہے کہ آپ مطلب کہ یا تو آپ کہیں ہمیں نہیں پتا, وہ پولیس بتائے گی سب کچھ, دوسری طرف آپ ان کے بارے میں بتاتے ہیں سب کچھ کہ جی ان کے پاس آتشی اسلحہ تھا, یہ تھا, وہ تھا, اور پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
آپ خود بتاتے بھی ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ سیاسی قیادت کے مسلح گارڈ اور ہجوم میں شامل لوگوں کے پاس آتشی اسلحہ تھا۔ مظاہرین کے پاس اسلحہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر دیکھا بھی ہے۔ مانا ہنگامہ آرائی سے توجہ ہٹانے کے لیے فیک نیوز کا سہارا لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج کسی خاص سیاسی جماعت یا نظریے کی نہ مخالف ہے نہ حمایتی ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ 26 نومبر کی سازش کے پیچھے سوچ سیاسی دہشت گردی کی ہے۔ 26 نومبر کو ہزاروں کارکنوں کی شہادت کا جھوٹ پھیلایا گیا، ان کو اعتماد ہے کہ یہ کوئی بھی جھوٹ بیچ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ چلو ہزاروں والا یا سینکڑوں والا جھوٹ تھا، وہ لطیف کھوسہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی میرے ذہن میں، لیکن جو 12 لوگ رپورٹڈلی شہید ہوئے ہیں، کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا ان کے خون کی کوئی حرمت نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کے باپ بھائی نہیں تھے؟ ایک بھی، وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ایک بے گناہ انسان کا خون کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے۔ تو 12 لوگوں کی وضاحت بھی اتنی بھاری ہے کہ جتنا کہ آپ کہیں کہ جی مطلب کہ آپ اس کو میجر نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک بندے کے ساتھ بھی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو تو کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی پر مامور اہلکار کو آتشی اسلحہ نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے سر، ادھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی چھٹا مار دیں گے، یہ کر دیں گے، پھر چھٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ادھر آپ آگے کہتے ہیں آتشی اسلحہ دیا ہی نہیں گیا۔ جب سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی تو سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا دیا گیا۔ قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں۔ آپ آج کل آپ کے جو حالات، آپ نے جو حالات پاکستان میں کیے ہوئے، ادھر تو قانون یہ اجازت نہیں دیتا۔ تو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، لیکن آپ پولیس رینجرز پر حملے کرتے ہیں تو پولیس رینجرز کیا کر رہی ہے؟ تو یہ سیاسی دہشت گردی ہے، یہ سیاسی دہشت گردی ہے۔ ٹھیک ہے، ریاستی دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ کبھی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ آپ مسلح جتھے کو لے کر وفاق پر حملہ آور ہو جائیں تو جن کے پاس لیگلی اسلحہ ہوتا ہے وہ جتھے کی طرح کیوں ایکٹ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ جن جگہوں پر کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ صرف ایک طرف کی بات نہیں ہونی چاہیے نا، دونوں طرف کی بات۔ فیک نیوز اور جھوٹے پروپیگنڈا کے باعث یہ ہوتا ہے۔ انہوں نے 26 نومبر کو بیانیہ دیا کہ ہزاروں افراد مارے گئے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا انتشاری سیاست کا کنٹرول اندرون ملک سیاسی لیڈرز کے پاس نہیں ہے، ملک سے باہر افراد کے پاس اس انتشاری سیاست کا کنٹرول ہے۔ اب یہ ٹوٹل پولیٹیکل گفتگو کر رہے ہیں جو ان کو سوٹ بھی نہیں کرتا اور قانونی اور آئینی طور پر الاؤ بھی نہیں کرتا ان کو کہ یہ یونیفارم میں ایک یونیفارمڈ آفیسر ہیں، پاکستان آرمی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، اور یہ اس طرح کی سیاسی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے نا، بلکہ اس کے اوپر 10 وہ دیے جا سکتے ہیں آرگیومنٹس کہ یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے آپ کی، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سیاسی طور پر بات کریں، اور اس کا جواب بھی جب آئے گا تو پھر وہاں پہ وہ بات ہو جائے گی کہ یہ پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے یا ریاست کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ When you talk politics, you should be ready to receive a response in political, form. ٹھیک ہے، وہ اس کا سیاسی جواب آئے گا پھر، یا تو پھر آپ سیاسی بات نہ کریں۔ کیسے انسانی حقوق کی تنظیمیں دنیا سے سامنے آتی ہیں؟ ان تنظیموں کو غزہ فلسطین نظر نہیں آئیں گے۔ انسانی حقوق پر جو تنظیمیں واویلا مچا رہی ہیں وہ ایسی مہم غزہ اور کشمیر پر چلائیں۔ بالکل چلانی چاہیے غزہ پر اور کشمیر پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ جو مرضی کریں، حکومت ریاست جو مرضی کرے اور وہاں پر کوئی بات ہی نہ کرے۔ اگر غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ کشمیر میں ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی بھی سطح پر پاکستان میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ کیونکہ غزہ میں زیادہ ہو رہا ہے، کشمیر میں زیادہ ہو رہا ہے، پاکستان میں کم ہو رہا ہے تو پھر ادھر بات کریں ادھر بات نہ کریں، یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا چند دن قبل 16 FC جوان شہید ہوئے ہیں، کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ فتنہ خوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی تو کس کے فیصلے پر بات چیت کر کے انہیں سیٹل کیا گیا؟ ایک تو پہلی بات، وہ جو 16 FC کے جوان شہید ہوئے ہیں ان کے خون کی قیمت ہے، ان کو خراج تحسین ہے، ان کے گھر والوں کو خراج تحسین ہے، اس میں تو دوسری کوئی رائے ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی پاکستانی کی۔ لیکن یہ جو دوسری بات انہوں نے کی ہے فتنہ خوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی تو کس کے فیصلے پر بات چیت کر کے انہیں سیٹل کیا گیا؟ آپ بتائیں کس کے فیصلے پر؟ عمران خان کی طرف اگر آپ حوالہ دے رہے ہیں، وہ پرائم منسٹر تھے، تو کتنی کا خان تو بیچارہ اپنی مرضی سے اپنی پوری کابینہ نہیں، مطلب کہ اس کا لا منسٹر جو ہے وہ فروغ نسیم، وہ اس کا بندہ نہیں تھا۔ وہ جو ایڈوائزر نیشنل سیکیورٹی بٹھایا ہوا تھا آپ نے مرید یوسف، وہ اس کا بندہ نہیں تھا۔ جو MQM پوری الحاق کر کے خان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی وہ اس کے اپنے بندے نہیں تھے۔
فیصل واڈا اس کا بندہ نہیں تھا. بہت سارے لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آپریٹ کر رہے تھے, ثابت ہو گیا, وقت نے ثابت کیا, پرویز خٹک جیسے بھی, وہ اس کے بندے نہیں تھے, وہ بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے. تو مجھے اس سوال, اور پھر جنرل باجوہ واز دا چیف آف دی آرمی اسٹاف, اور جنرل باجوہ جو ہے وہ اپنے طریقے سے, جنرل فیض اپنے طریقے سے حکومت. عمران اسماعیل نے کامران خان کو ابھی انٹرویو دیا جس میں اس نے کہا ہے کہ عمران خان کی ویسے نہیں چلتی تھی جیسے جنرل فیض کی چل رہی تھی, حالانکہ جنرل فیض ڈی جی آئے تھے اور اس سے پہلے ڈی جی سی تھے. تو اتنا بڑا فیصلہ کہ ان لوگوں کو واپس لا کر سیٹل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, آپ ساری باتیں عمران خان کی مان رہے تھے. آپ نے تو ڈی جی آئی پر جنرل ندیم انجم, جو اب ریٹائرمنٹ کے بعد پتہ نہیں کہاں پر ہیں, وہ بات نہیں مانی. چند دن سمری لیٹ ہوئی ہے, اس کے اوپر اتنا بڑا واویلا ہو گیا کہ حکومت چلی گئی ہے, امریکہ سے پرمیشن لی گئی اور حکومت بھیج دی گئی ہے. تو یہاں پر اتنا بڑا پاکستان کی ریاست کی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا کہ ان خوارج کو واپس لا کر سیٹل کرنا ہے نہیں کرنا, اور اس کے اوپر میں کہتا ہوں عمران خان اگر یہی کہہ رہا تھا کہ کرنا ہے اور اس کا سٹیٹمنٹ غلط تھا اور اس کی ڈیمانڈ غلط تھی, تو آپ لوگوں نے مانی کیسی؟ آپ تو کوئی بات مانتے نہیں جو آپ کو سمجھنا ہے. بلکہ جو صحیح بھی بات ماننے والی ہو وہ حکومت کی نہیں مانتے ہیں, کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جانی چاہیے. تو یہ کیسے مانی اکیلے عمران خان کے اوپر, کیسے یہ سارا ملبہ؟ دیٹ اٹ از ناٹ سو. آپ نے بہت اوور سمپلیفائڈ کر دیا اس کو, اتنا سمپل نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ 2021 میں کس کی ضد تھی کہ بات چیت کر کے ان کو سیٹل کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, ضد تھی تو کیوں مانی گئی اس کی ضد؟ مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ باقی تو سارے کام اپنی مرضی سے کر لیتی ہے, یہ کیسے عمران خان نے کی بات آپ نے مان لی؟ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی فیصلہ تھا, ساتھ شامل تھی اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر. بات چیت کی ضد کی قیمت خیبر پختونخوا ادا کر رہے ہیں, بجائے اس پر بیانیہ بنانے کے خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پر توجہ دیں. ایسے ہر مسئلے کا حل بات چیت سے ہوتا تو دنیا میں جنگ اور غزوات نہ ہوتے. ایسے رویے کی قیمت پوری قوم دیتی ہے. بجائے اس پر بیانیہ بنائیں, سیاست کریں, گڈ گورننس کیوں نہ کریں. انہوں نے کیونکہ گڈ گورننس پر توجہ نہیں دینی, اسی لیے اس پر سیاست کرنی ہے. پھر وہ فیض حمید پر آئے جی. فیض حمید سے متعلق سوال پر ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ پاک فوج کا خود احتسابی کا عمل بہت شفاف اور جامع ہوتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, پاک فوج میں کوئی بھی افسر اور جوان قانون سے بالاتر نہیں ہوتا. کوئی بھی افسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے جواب دینا پڑے گا. ٹوٹلی اور کال, بالکل مانتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں اپنے ادارے کے حوالے سے, کیونکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے, اس کے اوپر کسی سویلین انسٹیٹیوشن کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے, تو جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو مانتے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا فیض حمید کا معاملہ بہت حساس ہے اور یہ معاملہ ابھی عدالت میں ہے, زیر سماعت ہے. اس پر جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ شیئر کر دی جائیں گی, لہٰذا اس معاملے پر زیادہ تبصروں سے گریز کیا جائے. اس پر بھی ہم اگری کرتے ہیں, لبیک کہتے ہیں. فیض حمید کا جو بھی معاملہ ہے اس کو اپنے تئیں فوج حل کر سکتی ہے, لیکن کسی بھی سویلین کا, اور بالخصوص ایسا سویلین ہو از دا فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. جیسے آپ کے فوجی افسر کو سول عدالت میں نہیں گھسیٹا جا سکتا, ویسے کسی سویلین کو ملٹری کورٹ میں نہیں گھسیٹا جا سکتا. یہ چیز سمجھنے کی ہے. بہت ساری اور چیزیں بھی سمجھنے کی تو ہے. اللہ کرے کہ چیزیں کوئی بہتر سمجھ آئیں لوگوں کو جو اس وقت بیٹھے فیصلے کریں. اس ویلاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.